आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम सेतु योजना भारत के नौजवानों को दुनिया की हुनरमंदी की मांगों से जोड़ेगी। भारत ने 6 सालों में रोजगार में तकरीबन 17 करोड़ मौकों का इजाफा किया है, जबकि बेरोजगारी 3.2% कम हुई है। खवातीन की अफरादी कुव्वत में इजाफा हुआ है। मुकम्मल चुनाव कमीशन आज पटना में इन्फोर्समेंट एजेंसियों के हुक्काम के साथ बिहार असेंबली चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। भारत के मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी UIDAI ने 7 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट्स के लिए अदा की जाने वाली फीस माफ कर दी है। बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टामर 2 रोजा दौरे पर भारत आ रहे हैं। उनका ये दौरा इस माह की 8 तारीख से शुरू होगा। और क्रिकेट में आज सपहर कोलंबो में खवातीन के ICC के 1 रोजा बैनुल अक़वामी आलमी कप के अपने दूसरे मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम सेतु स्कीम मुल्क के नौजवानों को दुनिया की हुनरमंदी की मांगों से जोड़ेगी। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि इस स्कीम के तहत इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs नेटवर्क इस वक्त सनती हुनरमंदी की जरूरतों को पूरा करने की तैयारी कर रहा है और अगले 10 साल में मुस्तकबिल की मांगों का पता लगाया जा रहा है। जनाब मोदी ने ये बात कल नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान पीएम सेतु स्कीम के आगाज का ऐलान करते हुए कही। पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई। देश भर में हमारे 1000 से ज्यादा ITI इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ नई मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स यहाँ आएंगे, कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। इस मौके पर जनाब मोदी ने मुल्क भर में तालीम, हुनरमंदी और सनतकारी को फैसलाकुन तौर पर आगे बढ़ाने की गरज से नौजवानों पर मरकूज 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज किया। वजीर आजम ने कहा कि पीएम सेतु स्कीम से मुल्क भर के 1000 से ज्यादा ITIs को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो अपग्रेड की जाएंगी और जदीद मशीनें मुतारिफ कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत के ITIs न सिर्फ सनती तालीम के इब्तदाई इदारे हैं, बल्कि वो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वर्कशॉप्स के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि NDA हुकूमत हुनरमंदी और इख्तिरा पर पूरी तवज्जो के साथ मुस्तकबिल की रहनुमाई के लिए युवा शक्ति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हुनरमंदी और मालूमात मुल्क की तामीर में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की खिदमात को याद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुनरमंदी की यूनिवर्सिटी जो उनके नाम पर कायम की जा रही है, उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक ताकतवर वसीले के तौर पर खिदमात अंजाम देगी। वजीर आजम ने बिहार के मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी आगाज किया, जिसके तहत हर साल तकरीबन 5 लाख ग्रेजुएट नौजवानों को मुफ्त हुनरमंदी की तरबियत के साथ 2 साल के लिए 1000 रुपए का माहाना भत्ता हासिल होगा। जनाब मोदी ने 400 नवोदय विद्यालयों में कायम किए गए 1200 पेशेवराना हुनरमंदी के लैब्स और 34 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में 200 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूलों का भी इफ्तिताह किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की सरबराही में मुकम्मल इंतखाबी कमीशन आज पटना में इनकम टैक्स महकमे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बैंकों, रेलवे, हवाई अड्डों और मनुशियात की रोकथाम से मुतालिक ब्यूरो और दीगर महकमों के हुक्काम के साथ मीटिंग करेगा। इंतखाबी कमीशन की टीम रियासत में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिहार के 2 रोजा दौरे पर है। इंतखाबी कमीशन की टीम मरकजी और रियासती पुलिस फोर्सेज के नोडल अफसरों, डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी जनरल और दीगर सीनियर हुक्काम से भी मुलाकात करेगी। इंतखाबी कमीशन की टीम ने कल पटना में तस्दीकशुदा 12 सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों ने कमीशन के सामने बहुत से अहम मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया था।
انتخابی کمیشن کی ٹیم نے انتظامیہ اور پولیس افسران کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کی ہے. اس میٹنگ میں تمام 38 ضلعوں کے ڈویژنل کمشنروں، انسپکٹر جنرل، ڈپٹی انسپکٹر جنرل، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے شرکت کی تھی. کمیشن نے ضلع انتخابی افسروں کے ساتھ ریاست میں آئندہ ہونے والے انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا. انتخابی کمیشن آج دوپہر ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کرے گا جس میں وہ میڈیا کے نمائندوں کو اس 2 روزہ دورے کے دوران کیے گئے جائزے اور مشاورت سے متعلق نتائج اور تفصیلات سے آگاہ کرے گا. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعلان کیا ہے کہ بہار کے مکھانا کو عالمی خوراک کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جو امریکہ، کینیڈا اور عرب ملکوں کے علاوہ دیگر ایشیائی ملکوں اور یورپ کو برآمد کیا جائے گا. پٹنہ میں مکھانا فیسٹیول میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افریقی ملکوں کے لیے برآمدات کی غرض سے ایک سمجھوتا کیا گیا ہے. جناب چوہان نے اس بات پر زور دیا کہ مکھانا نہ صرف بہار کی شان ہے بلکہ بھارتی روایات اور اقدار اور کسانوں کی سخت محنت کی بھی ایک علامت ہے. انہوں نے یقین دلایا کہ زراعت کے وزارت بہار کے مکھانا اور اس کی کاشت کرنے والے کسانوں کو عالمی سطح پر حیثیت دلانے کو یقینی بنانے کے لیے سبھی ممکنہ تعاون فراہم کرے گی. انہوں نے مزید کہا کہ مکھانا بورڈ نے مکھانا کی کاشت، پیداوار اور برآمد کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں. وزارت کی اعلیٰ ترجیح یہ ہے کہ مکھانا کی تحقیقات اور اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. جناب چوہان نے مکھانا کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے اعلیٰ کوالٹی کی قسموں کو فروغ دینے کی ضرورت کو اجاگر کیا اور اس سلسلے میں انڈین کونسل آف ریسرچ اس سمت میں سرگرمی سے کام کر رہی ہے. مرکزی وزیر نے یقین دلایا کہ مکھانا کے لیے تحقیق اور ترقی کے لیے فنڈ کی کوئی قلت نہیں ہوگی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کل تالیگاؤں میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی انڈور اسٹیڈیم میں منعقد ایک تقریب کے دوران گوا حکومت کے اہم فلاحی پروگرام ماجھے گھر یوجنا کا آغاز کیا ہے. اس اسکیم کا مقصد حکومت اور کمیونٹی کی اراضی پر بنائے گئے مکانوں کو منضبط کرنا ہے اور طویل مدت تک رہنے والوں کی ملکیت کے حقوق فراہم کرنا ہے. جناب شاہ نے 2452 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور ان کا سنگ بنیاد رکھا. گوا کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرمود ساونت، مرکزی وزیر شری پد نائک اور دیگر بہت سی شخصیتیں اس موقع پر موجود تھیں. اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ماجھے گھر یوجنا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں NDA سرکاروں کی طرف سے کی گئی اصلاحی کوششوں کی عکاسی کرتی ہے. انہوں نے اسے فعال، مؤثر انتظامیہ اور حساس حکمرانی کے تئیں ایک ثبوت قرار دیا. گوا کے ناگرکوں کے اپنے مکان کا ادھکار دینا اور کہہ پائیں گے کہ یہ گھر، یہ ماجھا گھر ہے، یہ بہت بڑے ایمپاورمنٹ کی نشانی ہے. اس کا ادیش راج کی لگ بھگ آدھی آبادی کو استھائی اور قانونی آواز پردان کرنا ہے. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت کی منفرد شناختی اتھارٹی UIDAI نے 7 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹس کے لیے ادا کی جانے والی فیس معاف کر دی ہے. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس عمر کے گروپ کے لیے لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹس MBU کی فیس میں راحت پہلے ہی 1 اکتوبر سے نافذ ہو چکی ہے اور یہ 1 سال کی مدت کے لیے نافذ العمل رہے گی. اس فیصلے سے ملک میں تقریباً 6 کروڑ بچوں کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے. 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے آدھار اندراج کے لیے صرف آبادی کے تناسب سے متعلق بنیادی تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں نام، تصویر، تاریخ پیدائش، جنس اور پتہ شامل ہیں. بائیو میٹرکس جیسے انگلیوں کے نشانات، آنکھ کی پتلیوں کی تصدیق بچوں کی نشو و نما سے متعلق عوامل کی وجہ سے نہیں ہوتی. موجودہ قوانین کے مطابق پہلی لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ، جس میں انگلیوں کے نشانات، آنکھ کی پتلیوں کی تصدیق اور اپ ڈیٹ شدہ تصاویر شامل ہیں، تب ضروری ہوتی ہے جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے. دوسری لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کی ضرورت تب ہوتی ہے جب بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے. پہلی اور دوسری آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ جو 5 سے 7 اور 15 سے 17 سال کی عمر کے دوران ہوتی ہیں، مفت ہیں. اس کے بعد ہر بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کے لیے 125 روپے کی ایک مقررہ فیس ادا کرنی ہوتی ہے. GST بچت اتسو، جس کا اعلان وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا اور پچھلے ماہ کی 22 تاریخ کو شروع ہوا تھا، معاشرے کے سبھی طبقوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے.
ہمارے نامہ نگار آج جی ایس ٹی اصلاحات سے متعلق ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں جو کہ مغربی بنگال کی مختلف صنعتوں کو بااختیار بنائے گا. پیش ہے ایک رپورٹ. جی ایس ٹی میں نئی اصلاحات مغربی بنگال کے دستکاروں اور کسانوں اور چھوٹی صنعتوں کے لیے ایک بڑی جیت ہیں. اب کپڑوں میں جن کی قیمت 2,500 روپے تک ہے ان پر صرف 5% ٹیکس لگے گا جو اس سے پہلے 12% تھا. اس سے گارمنٹ زیادہ سستی ہو گئی ہے اور مقامی کپڑا صنعت کو فروغ ملا ہے. بنگال کے روایتی دستکار اور علاقائی مصنوعات کے لیے یہ تبدیلی خاص طور پر امید افزا ہے. ہاتھ سے بنے سامان جیسے شانتی نکیتن چمڑے کی اشیاء، ماکورا پٹری کوٹ، پرولیا چھو ماسک، نقشی کنٹھا ایمبرائڈری اور مالدے کی پروسیس آم کی پیداوار پر اب صرف 5% جی ایس ٹی ہوگا. دارجلنگ چائے پر بھی 5% جی ایس ٹی لگے گا جس سے وہ سستی ہو جائے گی اور دنیا بھر میں زیادہ مقابلہ جاتی ہوگی. جوٹ ایکو بیگز بھی سستے ہوں گے جس سے 2.5 لاکھ جوٹ مل ورکرز اور 40 لاکھ جوٹ پیدا کرنے والے کسان دونوں کو مدد ملے گی. یہ اصلاح بنگال کی ثقافت کو تقویت اور تعاون فراہم کرے گی. سامان پر نظر ثانی شدہ شرحوں کے ساتھ اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کا مقصد صارفین کے لیے سستا سامان فراہم کرنا اور اس میں اضافہ کرنا ہے اور ان اصلاحات سے دستکاروں کے لیے زیادہ مارجن لانے پر توجہ دینا ہے. اس کے علاوہ روزگار کو تحفظ دینا اور تہوار کے سیزن کے دوران دیہی معیشت کو تقویت دینا ہے. نئی دلی سے نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر. حکومت نے قومی شاہراہوں کی فیس، قیمتوں اور وصولیابیوں کا تعین ضابطہ 2008 میں ترمیم کی ہے. نئے اصول کے تحت فیس پلازا میں درست فعال فاسٹیگ کے بغیر داخل ہونے والی گاڑیوں سے لاگو صارف فیس سے 2 گنا وصول کیا جائے گا اگر فیس کی ادائیگی نقد میں کی جاتی ہے. صارفین جو یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس یو پی آئی کے ذریعے فیس کی ادائیگی کا انتخاب کرتے ہیں ان سے گاڑی کے زمرے کے لیے لاگو صارف فیس کا صرف 1.25 گنا وصول کیا جائے گا. نئے قوانین اگلے ماہ کی 15 تاریخ سے نافذ العمل ہوں گے. برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر 2 روزہ دورے پر بھارت آئیں گے. ان کا اس ماہ کی 8 تاریخ سے دورہ شروع ہوگا. یہ وزیر اعظم سٹارمر کا بھارت کے لیے پہلا سرکاری دورہ ہوگا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ممبئی میں 9 اکتوبر کو وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے برطانوی ہم منصب ویژن 2035 روڈ میپ کے مطابق بھارت امریکہ جامع کلیدی شراکت داری کے تحت مختلف شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیں گے. خواتین کے آئی سی سی کے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ عالمی کپ میں بھارت آج کولمبو میں آر پریم داسا اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ کے دوسرے میچ میں پاکستان کا سامنا کرے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتیکا تیاگی. شکریہ آسیہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے کل وزیر اعظم نریندر مودی کے اسکل کانووکیشن میں ملک کے نوجوانوں کے لیے کئی اسکیموں اور پروجیکٹوں کی نقاب کشائی سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے سرخی لگائی ہے تعلیم اور ہنر سے متعلق 62,000 کروڑ روپے کے منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے حکومت کی حصولیابیوں کو بیان کیا. چھتیس گڑھ 31 مارچ 2026 تک نکسلیوں سے آزاد ہو جائے گا. وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو روزنامہ پرتاپ نے اہمیت کے ساتھ صفحے اول پر جگہ دی ہے. دیگر اخبارات نے بھی اس خبر کو نمایاں طور سے شائع کیا ہے. ای کامرس کمپنیوں کی جانب سے کیش آن ڈیلیوری پر اضافی چارج کرنے پر حکومت کی طرف سے سخت کارروائی کرنے کی تیاری سے متعلق خبر کو بھی تقریباً سبھی اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پی ایم سیتو یوجنا بھارت کے نوجوانوں کو دنیا کی ہنرمندی کی مانگوں سے جوڑے گی. بھارت نے 6 سالوں میں روزگار میں تقریباً 17 کروڑ مواقع کا اضافہ کیا ہے جبکہ بے روزگاری 3.2% کم ہوئی ہے. خواتین کی افرادی قوت میں اضافہ ہوا ہے. مکمل چناؤ کمیشن آج پٹنہ میں انفورسمنٹ ایجنسیوں کے حکام کے ساتھ بہار اسمبلی چناؤ کی تیاریوں کا جائزہ لے گا. بھارت کی منفرد شناختی اتھارٹی UIDAI نے 7 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹس کے لیے ادا کی جانے والی فیس معاف کر دی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر 2 روزہ دورے پر بھارت آ رہے ہیں. ان کا یہ دورہ اس ماہ کی 8 تاریخ سے شروع ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.